अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है बिकॉज़ इट इज़ अबाउट आवर फादर इब्राहीम अलैहिस्सलाम। देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हम शुरू से पढ़ते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, हमें स्कूल्स में हमारे पढ़ाया जाता है उनकी स्टोरी, और उनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो हमें मोटी मोटी बातें तो पता है, लाइक अर्ली स्टेज पे उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी अगेंस्ट हिज फादर आज़र, एंड देन उनको अल्लाह ताला ने जिस तरीके से टेस्ट किया एंड ही पास्ड ऑल द टेस्ट, दैट इज़ वाई ही इज़ एक्चुअली खलील अल्लाह। यानी ये उनका एक टाइटल है कि अल्लाह ताला ने उनको खलील अल्लाह कहा है, राइट। और मैं आपको एक बताता चलूँ कि खलील फ्रेंड को नहीं कहते सिर्फ, ठीक है, आई मीन इट इज़ एक्चुअली अ फ्रेंड, खलील फ्रेंड को कहते हैं, लेकिन इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेंड। तो ये सिर्फ मैंने आपको ना समझाने के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बैक इन आवर स्कूल डेज़ जब हम हमारे डिफरेंट फ्रेंड्स होते हैं, राइट, हमारा एक सोशल सर्कल होता है, राइट। तो हमारा ना एक ऐसा फ्रेंड ज़रूर होता है जिसको हम बेस्टी कहते हैं, राइट, बेस्टी। और फिर जब इस तरह कहा जाए कि तुम भी मेरे बेस्टी हो और तुम भी मेरे बेस्टी हो और तुम भी मेरे बेस्टी हो, तो हमें ये काउंटर आर्ग्यूमेंट मिलता है कि यार बेस्टी तो सिर्फ एक होता है, यानी बेस्टी सिर्फ एक होता है, बेस्टी मल्टीपल्स नहीं होते। इसी तरह खलील सिर्फ एक होता है, और खलील वो दोस्त है। उलमा ने जो खलील है इसके बारे में, इस वर्ड के बारे में कमेंट्री की है, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इट हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मीनिंग। तो खलील बेसिकली उस सिंसेयर फ्रेंड को कहते हैं जो कि बहुत सिंसेयर होता है, एंड यू कैन ओनली हैव वन खलील। और जो अल्लाह ताला के खलील हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह, ये एक बहुत बड़ा टाइटल है, and he is our father इब्राहीम अलैहिस्सलाम, and he deserves that। मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल हदीस सुनाता हूँ। एक ओकेजन पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, एंड आउट ऑफ एक्साइटमेंट वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, सलाम टू द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर लिव्ड, या फिर सलाम टू द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दैट इज़ माई फादर इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब इसमें हम सबको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द बेस्ट पर्सन, राइट, लेकिन आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, आजिज़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो आजिज़ी थी, ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि दैट इज़ माई फादर इब्राहीम अलैहिस्सलाम। एंड नो डाउट इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका एक अलग ही लेवल है, उनका जो मर्तबा है दैट इज़ एक्चुअली, देखें इस पर अब थोड़ी डिबेट है, डिफरेंट इख्तलाफ मतलब स्कॉलर्स का किया जाता है, एंड सम से दैट ही इज़ नॉट द सेकंड ग्रेटेस्ट प्रॉफिट, एंड मोस्ट स्कॉलर्स से कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल रसूल है, राइट। तो खैर अगर तो ये बात है तो वैसे तो अंबिया को इस तरह कंपेयर नहीं करना चाहिए। वी ऑल नो दैट कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके लेवल पे कोई नहीं है, हम इस पे एग्री करते हैं, इससे हमारा ईमान इसी से मुकम्मल होता है। लेकिन इस तरह रसूलों के बीच में कंपैरिजन करना जिसमें आपका कोई पर्पज़ ही ना हो, मतलब कोई पर्पज़ नहीं, बस आप ऐसे कंपैरिजन कर रहे हो, आई डोंट थिंक इट इज़ ऑफ एनी यूज़। एनीवे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नो डाउट अ ग्रेट प्रॉफिट, और इसकी वजूहात हमें उनकी स्टोरी से मिलते हैं। देखिए, आपको यूट्यूब में तो बहुत सी वीडियोस मिल जाएगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कि उनकी अर्ली लाइफ से लेके एंड तक, और हम बचपन से सुनते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो में हम वो इब्राहीमी माइंडसेट है ना, उस माइंडसेट को कैसे डेवलप किया जाए, इस पे ज़्यादातर बात की जाए, राइट, हाउ टू डेवलप इब्राहीमी माइंडसेट। और जब हमारा इब्राहीमी माइंडसेट बन जाएगा ना, देन ऑल ऑफ आवर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। और इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि हम पर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, हो सकता है हम पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएँ, लेकिन हमारा एटीट्यूड वही होगा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। ही वॉज पेशेंट, ही वॉज सो काम, and he was resilient, right? जो
ابراہیم علیہ السلام کے اندر سیلف پریزیورنس تھی اور جو ان کے اندر جتنا صبر تھا اٹ از ان میچیبل. تو وہ صبر اگر ہمارے میں آ جائے رائٹ, اس کا 10% بھی یا میں کہوں 2% بھی آ جائے نا, تو ہماری لائف میں جو ہے نا ہم سکون میں آ جائیں گے. ہم کبھی چھوٹے چھوٹے پرابلمز آنے پر پینک نہیں کریں گے, ہم میں صبر پیدا ہوگا. اب وہ کیسے صبر پیدا کریں اس پہ بات کریں. تو دیکھیں پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کافی سملیرٹیز تھیں رائٹ. ان اپیرنس, نہ صرف کہ اپیرنس میں بلکہ بیہیویئر میں بھی, اور جو پرابلمز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنی پڑی ہیں اسی طرح کی بہت سی پرابلمز ابراہیم علیہ السلام کو بھی فیس کرنی پڑی ہیں رائٹ. تو اس پر اب بات کرتے ہیں. ایک اوکیجن پہ انفیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم انا بشرا عیسیٰ ابن مریم, یعنی I am the response or the reply, or you can say how do I translate it? I am actually the response of my father's prayer, right? That is Ibrahim alayhi salam. And I am the good news which Isa alayhi salam gave, right? مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے اس آف سپرنگز میں سے ایک نبی کو بھیجنا, ٹھیک ہے, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ I am the response, I am the result of my father prayer, ابراہیم علیہ السلام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے, اینڈ ہی واز پراؤڈ آف اٹ, ٹھیک ہے. اور کیونکہ ان کی لینیج ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے. ابراہیم علیہ السلام had 2 sons, اسحاق اینڈ اسماعیل علیہ السلام. یو آل نو اباؤٹ دیٹ. تو ان کی لینیج اسماعیل سے ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس پہ بھی آگے ہم جا کے بات کریں گے. اینی وے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ارلی لائف. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی جو ارلی لائف ہے نا اس میں بہت سارے لیسنز ہیں. آپ سب نے ان کی لائف جو ہے وہ پڑھی ہے, سنی ہے, ان کی سٹوریز سنی ہے رائٹ. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک ڈفرینٹ انداز میں بتاؤں, ڈفرینٹ وے میں, کہ ہم لیسنز, ہمارا فوکس ہوگا کہ وہ مائنڈ سیٹ کیسے ڈیولپ کیا جائے. کیا ایسے لیسنز ہیں جو کہ ہم حاصل کر سکتے ہیں ان کی لائف سے. وہ کون سے ایسے لیسنز ہیں کہ مطلب وہ کون سے ایسے ٹیسٹ تھے جس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, جس کو پاس کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خلیل اللہ کہتے ہیں رائٹ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم himself said, یہ قرآن میں بھی مینشنڈ ہے, حدیث میں بھی مینشنڈ ہے, ابراہیم علیہ السلام از خلیل اللہ, ٹھیک ہے. تو اس پر زیادہ بات ہوگی. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے اگر ارلی لائف کو ڈسکس کیا جائے تو ان کے ایک فادر تھے, his name was Azar, right? And he was idol worshipper, یعنی وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. نہ کہ صرف بتوں کی پوجا کرتے تھے, ان کا ایک پورا بزنس تھا. وہ بتوں کو بناتے تھے رائٹ, اور پھر اس کو بیچتے تھے اور مارکیٹس میں سیل آؤٹ کرتے تھے, اور ان کو بہت پروفٹ ہوتا تھا اس سے. تو اس ٹائم پہ نا بتوں کی پوجا عام تھی, آئیڈل ورشپ کرتے تھے لوگ رائٹ. اب ابراہیم علیہ السلام کو چیز بہت زیادہ بودر کرتی تھی, اینڈ ہی واز کوائٹ ڈسٹربڈ بائی دیٹ, ٹھیک ہے, کہ ہاؤ کین یو ورشپ سم ون. ابراہیم علیہ السلام اپنے فادر کو کہتے ہیں ایک اوکیزن میں, او مائی فادر, how could you worship someone, a god to whom you call a god, who can neither harm you nor can benefit you. ٹھیک ہے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے فادر آئیڈل ورشپر تھے. اس کے باوجود بھی ان کے جو بیٹے ہیں ابراہیم, وہ آئیڈل ورشپ نہیں کرتے, بیکاز ہی ہیڈ اے انکویزیٹیو مائنڈ. اس کو انکویزیٹیو مائنڈ کہتے ہیں رائٹ. کیوریس مائنڈ, کیوریوسٹی ہونا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. مطلب جو لوگ روبوٹک لائف نہیں نا گزارتے, وہ اپنے آپ سے کوشچن کرتے ہیں, بیکاز ان کی فطرہ کی آواز ہوتی ہے کہ یہ میں جس رب کی عبادت کر رہا ہوں یہ ریئل بھی ہے یا نہیں رائٹ. جس خدا کو پوج رہا ہوں رائٹ. آئی انڈرسٹینڈ کہ بہت سے لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, لیکن جسٹ بیکاز زیادہ تر لوگ یہ کام کر رہے ہیں, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ یہ صحیح ہے. So I have to question myself and I have to question others. تو خیر ابراہیم علیہ السلام کا انکویزیٹیو مائنڈ تھا, وہ اپنے فادر کو ایک کوشچن کرتے ہیں. تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام
کہ فادر ان کو کہتے ہیں کہ باہر جاؤ اور ان آئیڈلس کو جا کے بیچو، رائٹ، اور پھر جو پیسے ہوں گے وہ مجھے لا کے دینا، رائٹ. تو ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں اینڈ ہی وڈ سے کہ who would like to buy a idol, who would like to buy a god, right, who can neither harm nor benefit. مطلب جو تمہیں فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتا، کون ایسے گاڈ کو خریدنا چاہے گا. یہ ایک سارکیسٹکلی وہ اس طرح موک کر رہے تھے. یہ وہ والی موک، یہ ویسا موک نہیں ہے پرائڈ میں، ایروگنس میں آ کے. دس از سم تھنگ، how do I describe it? It has a lesson. It is a sarcasm, but it has a lesson also. کہ وہ لوگوں کے اندر وہ اویئرنیس، وہ ریئلائزیشن پیدا کر رہے ہیں کہ کون ایسے خدا کو خریدنا چاہے گا جو کہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، جس میں کوئی طاقت نہیں ہے، رائٹ. سو دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، ایک ہمیں ایک روایت میں ملتا ہے. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ اپنے فادر کو کہتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ او مائی فادر، ہاؤ کین یو ورشپ دوز گاڈس، مطلب دے آر یوز لیس، رائٹ. لیکن ان کے فادر نہیں سنتے. یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، قرآن نے ان کی اسٹیٹمنٹ کی نقل کی ہے. اینڈ آل یو سی ان دیٹ اسٹیٹمنٹ از نتھنگ بٹ رسپیکٹ. کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے رسپیکٹفل وے میں اپنے فادر سے بات کرتے تھے. دو ہی واز ایکچولی ویری روڈ ٹورڈز ابراہیم علیہ السلام. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے، مطلب ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. اور اس کے لیے پوری انہوں نے وہ آگ سیٹ کی. دے کنڈلڈ دیٹ فائر اینڈ وہ سب جو ایونٹ ہے، وہ واقعہ ہم سب کو پتہ ہے، وہ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں. اینی وے کچھ موٹے موٹے واقعات میں اسکپ کروں گا، وہ ہمیں پتہ ہیں. جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام پھر فرسٹریشن میں آ کے وہ سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، رائٹ. یہ کوئی ایروگنس نہیں ہے، یہ جسٹ ایک دعویٰ کا ایک طریقہ ہے، رائٹ. جو سمجھدار انسان ہوتا ہے نا، وہ سمجھ جاتا ہے. یہ جو بڑا بت ہے، اس سے خود ہی پوچھ لو کہ یہ سب کس نے کیا ہے، ٹھیک ہے. تو دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ، رائٹ. تو دعویٰ جو ہے نا، اگر کسی نے دعویٰ کرنا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام سے سیکھے کہ وہ کیسے دعویٰ کرتے تھے. اینی وے آگے چلتے ہیں. خیر، تو یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ہماری بات نہیں سن رہے، تو لہٰذا ان کو آگ میں پھینکا جائے. تو دوز پیپل وہ بہت تنگ آ جاتے ابراہیم علیہ السلام کے ایٹیٹیوڈ سے، اور وہ ایک فائر سیٹ کرتے ہیں، ایک آگ جلاتے ہیں، رائٹ. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بچاتے ہیں. He said, "Oh fire, be cool on my Ibrahim, the Khalil Allah, on my Khalil." تو وہ فائر جو ہے وہ کول ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں فائر کو کہ ٹھنڈی ہو جا، رائٹ. تو وہ فائر ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوتا، رائٹ. یہاں پہ پاز لینے کی ضرورت ہے. What is the lesson؟ لیسن بہت سمپل ہے. جب آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ٹرسٹ ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیلپ یو، ہی ول آلویز ہیلپ یو، ٹھیک ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کیا، رائٹ، اللہ تعالیٰ کے لیے اسٹینڈ لیا. تو جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اسٹینڈ لیتے ہو، اور پھر چاہے آپ ابراہیم علیہ السلام ہوں یا اصحاب کہف ہوں، رائٹ، اللہ ول آلویز پروٹیکٹ یو. اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں گے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، رائٹ. تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر آ کے پینک کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اگر میں نے یہ بات کر دی، اگر میں اپنے ابا جی کو کہوں گا کہ آپ پلیز یہ سود نہ لیں، یہ ربا، یہ انوالومنٹ ہے اس بزنس میں، پلیز اس سے گریز کریں، تو پھر شاید وہ میرے ابا جی میرے اگینسٹ ہو جائیں. ہو سکتا ہے اگر مجھے آج 50,000 پاکٹ منی مل رہی ہے، اس کے باوجود 5,000 ملنے لگ جائے، یا پھر مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو میرے ساتھ ٹریٹمنٹ کہ میرے سے میرا سب کچھ چھین لیا جائے، رائٹ. تو دا تھنگ از کہ اگر آپ اسٹینڈ لیں گے نا، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کے اگینسٹ ہوں، آپ سے ان سب چیزوں کو لے لیا جائے، بٹ in the end you will succeed. You have to be patient. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی سننا کو سمجھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پلیز یہ سب لوگ غور سے سنیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ میری سالوں کی جو
ریسرچ ہے اس اسٹڈی کے بعد میں نے کنکلوڈ کیا ہے. اگر آپ کو میری اس بات سے کوئی اختلاف ہے تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو ٹیسٹ میں ڈالتے ہیں. پہلے آپ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے دین میں آنا چاہتا ہوں, میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں, میں اس قرآن کو سیکھنا چاہتا ہوں. جیسے ہی آپ یہ ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ میں ڈال دیتے ہیں. بہت انٹینس ٹیسٹ آتا ہے آپ پہ, بہت سویئر ٹیسٹ آئیں گے آپ پہ, اور اس کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید کوئی امید نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہونا میرا, اور یہ ایسا ٹیسٹ میرے پہ کیوں آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہیں, جب کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں, میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں, میں برا کام تھوڑی کر رہا ہوں, پھر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو یہاں پہ آ کے 99 میں کہوں گا 98% لوگ جو ہیں نا وہ پینک کر جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں کام کو. لیکن جو ابراہیم علیہ السلام جیسے لوگ ہوتے ہیں نا وہ نہیں چھوڑتے, وہ پیشنٹ, وہ صبر کرتے ہیں, رائٹ. اور پھر ایسے لوگوں کے لیے the نصرہ آف اللہ, the help of اللہ will come. تنزل ملائکۃ, آپ کے آسمان سے آپ کے لیے فرشتے اتریں گے اور آپ کی ہیلپ کریں گے, آپ کی مدد کے لیے, آپ کے ساتھ میریکلز ہوں گے. لیکن اس لیول کو اٹین کرنے کے لیے بہت زیادہ پیشنس چاہیے. اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں, ٹرسٹ اللہ تعالیٰ ہیں, ان پہ اندھا دیکھیں. کہتے ہیں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ پہ اس طرح کا توکل ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو پاگل کہیں. یہ میں نے ایک شارٹ ویڈیو دیکھی تھی کہیں انسٹاگرام پہ, مجھے بات بہت اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر, مطلب آپ کا اللہ تعالیٰ پہ ایسا ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو پاگل کہیں, کریزی کہیں کہ یہ بندہ بالکل بھی لاجیکل نہیں ہے. توکل جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا, آگ کے آگے پھینکا جا رہا, آگ میں پھینکا جا رہا ہے, اینڈ ہی از سو کول, ٹھیک ہے, اور پھر فائر بھی کول ہو گئی, رائٹ. ایسا ایمان کا ایسا لیول ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے اسٹینڈ لیا, اگر آپ حق پہ ہیں, ہاؤ کین یو ایون تھنک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ ہاؤ کین یو ایون تھنک کہ آپ کے ساتھ برا ہوگا؟ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں, سب جاننے والے ہیں, سب جانتے ہیں. جب آپ ٹھیک ہیں, آپ صحیح راستے پہ, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی. کوئی بھی اس دنیا کی طاقت آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, اور کوئی بھی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہیں. خیر آگے موو ہوتے ہیں. اس میں ایک اور قصہ بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام رات کو جا کے چاند کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاذا ربی از اٹ مائی گاڈ, ہاذا ربی از اٹ مائی گاڈ, اور پھر وہ چاند چلا جاتا اور پھر وہ کہتے ہیں دس کین ناٹ بی مائی گاڈ, کیونکہ وہ تو چلا گیا ہے. اللہ گاڈ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آئے اور پھر وہ چلا جائے, ٹھیک ہے. اور پھر سورج آتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں ہاذا ربی اکبر, از اٹ دس از بگ, دس از اکبر, از دس مائی گاڈ. لیکن پھر سورج چلا جاتا ہے, دس کانٹ بی مائی گاڈ. پوز ہیئر, یہاں پہ پوز لینے کی ضرورت ہے. کیا ابراہیم علیہ السلام واز ویری انٹیلیجنٹ, انکویزیٹیو مائنڈ, کہ وہ تدبر کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ جس چیز پہ میں بلیو کرتا ہوں, جس پہ میں ایمان لے کے آنا چاہتا ہوں, رائٹ, تو جس خدا پہ, بیکاز ہی واز سرچنگ فار گاڈ, رائٹ, تو کیا وہ میک شیور, ہی وانٹیڈ ٹو میک شیور کہ وہ صحیح گاڈ ہو, میں کسی غلط خدا کی عبادت نہ کرنے لگ جاؤں. اور یہاں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, جسٹ بیکاز یور پیرنٹس آر مسلم دیٹ شوڈنٹ مین دیٹ یو شوڈ بی مسلم. یا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آل آر مسلم جسٹ بیکاز آور پیرنٹس آر مسلم, رائٹ. یو ہیو ٹو بی مسلم بائی یور چوائس, ٹھیک ہے. آپ قرآن پڑھیں, آپ کہیں کہ میں انٹلیکچولی کنونسڈ ہوں, میں کنونسڈ ہوں کہ یہ صحیح دین ہے, پھر مسلمان ہو, پھر جو آپ کا لیول ہوگا نا, مطلب پھر آپ کوئی روبوٹک مسلم نہیں ہے. سب کو ایسا مسلمان ہونا چاہیے, دل سے ماننا چاہیے اسلام کو, ٹھیک ہے. صرف پیرنٹس مسلم اس لیے نہیں. اینی وے آگے موو ہوتے ہیں. پھر آگے جو میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی وائف سارہ کے بارے میں. دیکھیں وی آل نو سارہ واز دا وائف آف ابراہیم علیہ السلام. اب ہوتا یہ ہے کہ دے پلان ٹو ٹریول سم ویئر, اور ہوتا یہ کہ اس میں جو دیکھیں جو سارہ ہوتی ہے نا, شی ہیپنس ٹو بی ویری بیوٹیفل وومن, ٹھیک ہے.
اور اس ٹائم پہ ان کا مصر کے پاس والے ایریے سے گزرنا ہوتا ہے. اور اس ٹائم پہ جو فرعون ہوتا ہے نا, فرعون بیسیکلی کہتے ہیں دا کنگ آف ایجپٹ, ٹھیک ہے. اور اس ٹائم کا جو فرعون ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے, ٹائرنٹ ہوتا ہے. پھر ہوتا ہے کہ جو وہ فرعون ہوتا ہے وہ خوبصورت عورتوں کو اپنے دربار میں لاتا ہے, اور پھر ان کو وی آل نو کہ پھر وہ کیا کرتا ہوگا, رائٹ, تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس طرح بہت کیا کرتے تھے. واز اے ٹائرنٹ رولر, ہی واز لائک دیٹ کائنڈ آف پرسن. تو اس کو یہ انفارمیشن کہیں سے ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک شخص ہیں اور ان کا کہیں سے گزرنا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور ان کی جو وائف ہے وہ بہت بیوٹیفل ہے, دیٹ از سارہ. تو وہ ایک آرمی کو بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے, فرعون, اور وہ جا کے اس آرمی کو کہتے ہیں کہ وہ سارہ جو ہے وہ وومن کو میرے پاس لے آؤ. اور دیکھیں ایک اور ٹیسٹ ابراہیم علیہ السلام پہ. جسٹ امیجن, ایک وائف ہے. دیکھیں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ٹیسٹ آئے, اور نو ڈاؤٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹیسٹ آئے نا وہ کسی پہ نہیں آئے, رائٹ. لیکن آپ نے ایک چیز یہاں پہ ایک ڈفرینس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تھے. ارلی لائف پہ اسٹارٹ میں تو خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ان کے چچا, ان کا ساتھ تھا, ٹھیک ہے, کسی نہ کسی کا ساتھ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ الگ بات ہے کہ سب اس دنیا سے جاتے رہے, رائٹ. لیکن ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا وہ اکیلے تھے, بالکل اکیلے تھے. ان پہ ٹیسٹ آ رہے ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں, لیکن وہ اکیلے ہینڈل کر رہے ہیں. امیجن کریں کہ آپ کا اپنا باپ آپ کو گھر سے نکال دے, رائٹ. آپ کا اپنا باپ آپ کو مارنے پہ تلا ہے. امیجن کریں ایسا ٹیسٹ ابراہیم علیہ السلام پہ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ او مائی فادر آئی ول پرے فار یو دیٹ مے اللہ گیو یو ہدایت, اللہ تعالیٰ مے اللہ گیو یو دا رائٹ انڈرسٹینڈنگ آف اسلام, اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح انڈرسٹینڈنگ دے دی, ان کی دعا دے رہے ہیں. اور کتنا دیکھیں ہمارے فادر کے ساتھ ہمارا تھوڑا سا کلیش ہو جائے, رائٹ, تھوڑا سا ایشو ہو جائے, ایون دو یو آر رائٹ, نیور ایور مس بہیو ود یور فادر نائدر ود یور مدر. تو دیکھیں یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بھی فرماتے ہیں, رائٹ, کہ اگر تمہارے ماں باپ ڈس بلیور بھی ہوں, کافر بھی ہوں, رائٹ, تو ان کے ساتھ روڈلی بات نہ کرنا, رائٹ, ان کی بس اطاعت نہ کرنا, رائٹ, مطلب اوبیڈینس نہ کرنا, اور ساتھ روڈلی ان سے بات نہ کرنا, بدتمیزی نہ کرنا, اگر میں عام الفاظ میں بتاؤں آپ کو. تو یہی بات ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, بٹ ایون دین ہی واز سو کائنڈ ٹو ہز فادر. اینی وے, تو ان پہ جو ٹرائل آئے, ان کے فادر گھر سے نکال دیا, آل الون, اکیلے ہیں, جسٹ امیجن, اور سارے ٹرائل سب مصیبتیں اکیلے جھیل رہے ہیں. جب ایک وائف ملی, وہ اتنی بیوٹیفل وائف, جہاں تھوڑی امید جاگی کہ شاید اب میرے لیے راحت ہے, سکون ہے, تو ہوا کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ بھی ٹیسٹ کیا, بیکاز خلیل اللہ کا ٹائٹل ایسے نہیں مل جاتا. تو وہ جو مصر کا, خیر وہ میں بتا رہا ہوں, وہ آرمی بھیجتا ہے اور ان کی وائف کو وہاں سے لے جاتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے, ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ ایک انسٹرکشن دیتے ہیں اپنی وائف کو کہ اس فرعون کو کہنا کہ تم میری بہن ہو, دیٹ یو آر مائی سسٹر ناٹ مائی وائف, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے مطلب کہہ لیں جھوٹ بولا, ایسی اوکیزن پہ جھوٹ بول سکتے ہیں, وہ بولا جھوٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, مس انفارمیشن. تو تم اس کو سارہ کو کہا کہ تم جا کے کہنا دیٹ یو آر مائی سسٹر ناٹ مائی وائف, اور وہ لے جاتے ہیں. کین یو ایون امیجن دا سچویشن آف ابراہیم علیہ السلام. وہ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اکیلے بیٹھ کے کہ یا اللہ پلیز, یا اللہ پروٹیکٹ مائی وائف, یا اللہ میری وائف کو بچا لے. اگین پوز ہیئر, سیم فینومینن. پہلے ولنگلی ابراہیم علیہ السلام نے سبمٹ کیا اپنے آپ کو, رائٹ. جب آپ اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہو تو ٹیسٹ آتے ہیں. ٹیسٹ آیا, سبمٹ کیا ابراہیم علیہ السلام نے, ٹیسٹ آنے تھے, آئے, ٹیسٹ آیا, ایک اور ٹیسٹ آیا, اور اس چیز کے تھرو ٹیسٹ آیا جو کہ سب سے پیاری چیز تھی, ان کی اپنی وائف, رائٹ. ٹیسٹ آیا. اب یہاں پہ ہوگا کیا, اگر تو ابراہیم علیہ السلام صبر کریں گے, ٹھیک ہے, صبر سے کام لیں گے اور اللہ تعالیٰ پہ ہوپ نہیں لوز کریں گے. اس سٹیج پہ آگے ہم سب ہوپ لوز کر دیتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ 99% لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہوپ لوز کر جاتے ہیں, پینک کر جاتے ہیں. مطلب اگر میں اور آپ ایسے سچویشن میں ہو کیا کریں گے,
روئیں گے کہیں گے پلیز چھوڑ دو یہ وہ. پھر جب وائف کو لے جائیں گے تو پھر ہم ایسی سچویشن میں تو کیا کرتے, روتے یا پھر اللہ تعالیٰ سے گلہ کرتے, ہوپ لوز کر جاتے اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے کہ اللہ تو میرے ساتھ ہی کیوں ایسا کرتا ہے, میرے ساتھ ہی کیوں برا ہوتا ہے. اور لوگ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا جو تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ابراہیم علیہ السلام نے تو پھر شاید بہت گناہ کیے ہوں کیونکہ ان کے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے. اگر میں آج کی لینگویج میں بات کروں تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت بری ہوتی تھی. ٹھیک ہے, صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو بات کر رہا ہوں. جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ. Just because something bad is happening to you, that does not mean that it's the consequences of your sins. اور اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے. ٹھیک ہے, it could be a test. زیادہ پروبیبلٹی یہی ہے کہ وہ ٹیسٹ ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی وائف کے لیے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یا اللہ یہاں پہ کیا کیا, اگین ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا کہ یا اللہ پلیز پروٹیکٹ مائی وائف, میری وائف کو بچانا. ٹھیک ہے, تو اب اللہ تعالیٰ تو ان کی دعا ضرور قبول کریں گے کیونکہ انہوں نے ایک اور ٹیسٹ پاس کر لیا, انہوں نے پھر صبر کیا. رائٹ, تو ہوا یہ کہ جب وہ اس دربار پہ سارا جو ان کی وائف تھی ان کو پیش کیا گیا تو فرعون وہ جو ظالم بادشاہ تھا وہ سارا کے پاس جاتا ہے. رائٹ, اور ان کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے بازو کے ساتھ. تو اس کا جو بازو ہوتا ہے وہ پیرالائز ہو جاتا ہے, کمپلیٹلی پیرالائزڈ, کیونکہ وہاں سارا دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ مجھے بچا لے, یا اللہ پروٹیکٹ می, سیو می. تو اللہ تعالیٰ نے تو دعا سننی تھی کیونکہ جو لوگ ٹیسٹ میں پاس کرتے ہیں ان کا تو یہ ریوارڈ ہے, ان کو تو پریویلیج ملتی ہے. تو بازو اس کا پیرالائز ہو جاتا ہے اینڈ ہی wasn't able to touch سارا. سبحان اللہ. تو پھر وہ چلاتا ہے کہ اپنے رب کو کہو کہ مجھے اس چین, مجھے اس لاک سے آزاد کر دے. I cannot move, میں پیرالائز ہو گیا ہوں. پھر سارا دعا کرتی ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, فری ہو جاتا ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ وہ پھر ایسے کوشش کرتا ہے, پھر اس کا بازو پیرالائز ہو جاتا ہے. پھر وہ سارا کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے, پھر اس کا بازو پیرالائز ہو جاتا ہے. پھر وہ اتنا تنگ آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کیا کہیں گے, اس جادوگرنی کو یہاں سے لے جاؤ, یہاں سے دور لے جاؤ. رائٹ, شی ہیز میجیکل پاورس. It's not magical power. It's not a magical power. It's the nusra of Allah. It's the help of Allah. جو اللہ تعالیٰ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. It's a miracle of Allah. Right? تو یہی نہیں, وہ ساتھ ان کو ایک گفٹ دیتا ہے سارا کو, اور وہ کون ہے, a slave girl, a slave woman. Her name is what? Very important personality, Hajar. رائٹ, حاجر. تو پھر سارا واپس ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتی ہیں حاجر کے ساتھ. اب ابراہیم علیہ السلام کے ہم سب کو پتہ ان کی اولاد نہیں ہوتی, یہ بھی ان پر ایک ٹیسٹ تھا سارا کے ساتھ. تو پھر سارا ان کو کہتی ہیں کہ آپ ان سے ہو سکتا ہے ان سے آپ کا اولاد ہو جائے. ٹھیک ہے, تو پھر حاجر اور ابراہیم علیہ السلام کا اولاد ہوتی ہے جن کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام, یعنی اسماعیل علیہ السلام از فرام حاجر. رائٹ, تو خیر اب یہاں پہ نا ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام از دا سنگل پرسن ہو از ریسپیکٹیڈ امنگ آل دا ریلیجنس. ٹھیک ہے, سب ریلیجنس جو ہیں نا ان کی وہ ابراہیم علیہ السلام کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ان کی آئیڈیالوجی وہ اپنے فخر سے, ایون جوڈائزم, کرسچینٹی, اسلام, فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری آئیڈیالوجی ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے. وی ہیو ابراہیمی آئیڈیالوجی. رائٹ, اور ہم بھی یہی کہتے ہیں, جیوز بھی یہی کہتے ہیں. رائٹ, جیوز کہتے ہیں ابراہیم. رائٹ, ابراہیم اسماعیل کو, تو وہ ان کو اس پہ فخر ہے. کرسچنس بھی یہی کہتے ہیں, ان کو فخر ہے. ایون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہندوز ان کا جو سب سے بڑا خدا براہمن. رائٹ, براہمن ابراہیم. ٹھیک ہے, تو ایک بڑے اسٹرانگ ٹریڈیشن کے مطابق ان تک بھی ابراہیم علیہ السلام کا میسج پہنچا تھا. رائٹ, اور انہوں نے آلٹر کر دیا اور وہ چینجز آ گئیں, تو وہاں سے براہمن اور ابراہیم ملتا جلتا ہے. رائٹ, تو یہ بھی ایک تھیوری ہے. Anyway, we all respect ابراہیم علیہ السلام and we all are proud of it. ٹھیک ہے, سب ریلیجنس جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کی بہت عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں. تو خیر پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کیا ہے کہ اتنی مشکل سے اولاد دی اسماعیل علیہ السلام, اتنا پیارا بیٹا ملا اور اتنی ایج ہو گئی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے, فیمس واقعہ.
that he is sacrificing his son, ٹھیک ہے، اسماعیل. اور وہ پھر اب دیکھیں جو پروفٹ کا خواب ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس میں گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ عام لوگوں کو بھی کوئی خواب ہے نا، وہ کہتے ہیں مجھے خواب آیا ہے تو ایسے ہونا چاہیے، اب ایسا ہوگا. برو یو آر ناٹ اے پروفٹ، رائٹ. جو پروفٹ کا خواب ہوتا ہے وہ ریئل ہوتا ہے، آپ کا خواب ریئل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ وہی نہیں ہے، رائٹ. تو کچھ ڈریمز ریئل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن حتمی بات، جنرل رول از پروفٹ کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ وہی ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے، رائٹ. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب آتا ہے، وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. وہ اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں کہ او مائی سن، آئی سو اے ڈریم ان وچ آئی واز سیکریفائسنگ یو. اور ان کے بیٹے کہتے ہیں سبحان اللہ، او فادر، if this dream is from Allah, if this is what Allah wants you to do, then go ahead, you will find me patient, right. تم آپ مجھے صبر والا پائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام جیسے امیجن کریں کتنی مشکل سے بیٹا ملا، ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. کتنا مشکل تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. سوچیں کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ ٹیسٹ دیکھیں، اتنا بڑا ٹیسٹ، اتنی مشکل سے ایک اولاد ملی، اور وہ اتنی پیاری اولاد اسماعیل، ٹھیک ہے، جو خود بھی ایک پروفٹ ہے، اور ان کو سیکریفائس کرنے لگے. اور پھر چھری چلاتے ہیں اور چھری جو ہے وہ چلتی نہیں. Again, fire could not touch Ibrahim. The knife could not harm Ismail. All this is happening because they passed the test. And when you pass the test, the nusra of Allah comes from the sky. And Allah help you. Even if you're not a prophet, this is the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala, that He will help you. یہ سمپل سی بات ہے. تو یہاں پہ خیر ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تھوڑا ایکیڈیمک پوائنٹ ہے، لیکن میرے ان آڈینس میں سے جو مجھے سن رہے ہیں جن کو ایکیڈیمک پوائنٹ بہت پسند ہے، اسپیشلی آج کل جو بھی غزہ میں ہو رہا ہے، ہمیں بہت سی حکمت اور بہت سی ہماری انڈرسٹینڈنگ اس ایونٹ سے، اس واقعے سے کلیئر ہو سکتی ہے اگر آپ غور سے اس بات کو سنیں. تھوڑا ایکیڈیمک ہے لیکن غور سے سنیں. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی دین آپ کو اسلام پہ فخر ہوگا، اینڈ یو ول کم ٹو نو کہ جو کچھ بھی ابھی اسرائیل غزہ پہ کر رہا ہے، everything will make sense. because لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی ایک انسان، چاہے وہ کافر ہی ہو، چاہے وہ جیسا بھی ہو، وہ ایک دوسرے انسان کو کیسے مار سکتا ہے، وہ اس کو صحیح کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو فطرہ کے اگینسٹ ہے، رائٹ. اس کا آنسر یہاں پہ ہے. دیکھیں ابھی کچھ ہی دیر پہلے ایک پوڈ کاسٹ ہوا تھا، اس میں نا بہت سے لوگوں سے پوچھا گیا، اور اس پوڈ کاسٹ میں بہت سے کرسچنس تھے اور جیوز تھے، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنا ریلیجن چھوڑ دیا لیکن مسلمز نہیں تھے. تو کرسچنس سے بھی پوچھا گیا اور جیوز سے بھی پوچھا گیا، اور انٹرسٹنگلی سب نے یہ جواب دیا کہ ان کے ریلیجن کو چھوڑنے کی وجہ یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ جو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تھا، کہ وہ سیکریفائس کرنے لگے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دے ور سیئنگ کہ ایک خدا اتنا زیادہ نعوذ باللہ ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نبی کو کہہ رہا ہے، ایک رسول کو کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اب آپ مجھے بتائیں، بات تو ٹھیک ہے، مطلب اگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کہیں، رائٹ، کہ ہم کسی انسان کا قتل کر دیں یا ہم کسی انسان کو ذبح کر دیں، تو اچھا ایکٹ تو نہیں ہے. فطرہ کی آواز ہے کہ نہیں، دس از ناٹ رائٹ. اب یہاں پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ان لوگوں کے پاس قرآن نہیں ہے، ان لوگوں نے اس کو صحیح سمجھا ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے، ڈفرینس یہ ہے کہ قرآن میں نا ٹیسٹ کا ذکر ہے، قرآن میں بار بار ٹیسٹ کا ذکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈو دے ریئلی تھنک دیٹ ونس دے سے دے بلیو وی ول ناٹ ٹیسٹ دیم، وی ول شیورلی ٹیسٹ دیم. کیا ان کو ایسی جنت مل جائے گی؟ یا واقعی سوچتے ہیں کہ ان کو ایسی جنت مل جائے گی؟ امپاسبل. ان کو آزمایا جائے گا، اور بڑے سویئر طریقے سے آزمایا جائے گا. تو ہمارا قرآن جو ہے نا وہ ٹیسٹ کی بات کرتا ہے، بار بار ٹیسٹ کیا جائے گا تمہیں. لیکن اگر آپ تورا دیکھیں یا دوسرے اسکرپچرز دیکھیں، اس میں ٹیسٹ پہ ایمفسس نہیں ہے.
اس میں کیا ہے دیٹ یو آر چوزن ون، یو آر چوزن ون، یو آر دا چوزن نیشن، رائٹ. یہاں پہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا. وی نو ایز مسلمس، جس طرح قرآن نے بتایا کہ ان پہ ٹیسٹ تھا، تو یہ ان پہ ٹیسٹ تھا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو ذبح کیا جائے اسماعیل السلام کو، یہ ٹیسٹ تھا، رائٹ. ان پہ ٹیسٹ آیا تھا. تو ہم اس ٹیسٹ کو سمجھتے ہیں، یہ اس ٹیسٹ کو، اس کے لیے پورے کورسز ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ ہے کہ عام مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں جنت ملے اور ہمارے لیولز بڑھیں، ہمیں جنت الفردوس ملے. کیونکہ کل کو کوئی یہ کہہ دے گا کہ اللہ اس کو کیوں جنت میں بھیج رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک پوری ویڈیو چلا دیں گے، اینجل کو کہیں گے ویڈیو دکھاؤ، یہ دیکھو میں نے اس کو اس طرح ٹیسٹ کیا تو اس نے پاس کیا تھا، تو یہ ڈیزرو کرتا ہے، رائٹ. تو یہ اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے، رائٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ تھا، اور یہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے. لیکن آپ ان کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں، ان کی کتاب میں ٹیسٹ کا اس طرح ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. ان کے نزدیک وہ چوزن ون ہے، تو انہوں نے تو متنفر ہونا تھا اپنے دین سے. سبحان اللہ، قرآن کو آن کریں، قرآن از دا آنسر. تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پہ کیا ٹیسٹ آیا؟ ان کو کہا گیا کہ اپنی فیملی کو، یعنی ہاجر کو، اسماعیل کو علیہ السلام کو ایک صحرا میں چھوڑ آؤ، ابنڈن کر دو، اکیلا چھوڑ دو. دیکھیں کتنا کڑا ٹیسٹ ہے کہ ایک وائف جس کے تھرو اسماعیل علیہ السلام ہوئے، ان کے تھرو ان وائف سے تھے ہاجر، ان کو کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ان دونوں کو ایک صحرا میں اکیلا چھوڑو، ٹھیک ہے. اور کوئی ریزن نہیں بتائی کیوں. سبحان ابراہیم علیہ السلام نے کوشچن نہیں کیا کہ کیوں یا اللہ کیوں، جیسے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے جیسے نہیں تھے نا، کہ کیوں اللہ وائے میرے ساتھ ہی کیوں. تو ابراہیم علیہ السلام میں اتنے گٹس نہیں تھے، آپ سمجھ لیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ تعالیٰ سے کوشچن کرنے لگتے ہیں، رائٹ. تو اینی ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آتے ہیں ان کو. اور جب اتنی انٹینس گرمی صحرا میں چھوڑ آئے ہیں، اور جب واپس جا رہے ہیں پیچھے سے ہاجر ان کو بلاتی ہیں کہ او ابراہیم، مطلب ابراہیم السلام کچھ نہیں بولتے، از اٹ، تو کہتے او ابراہیم از اٹ دا ول آف اللہ، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے؟ ابراہیم السلام کہتے یس. تو پھر وہ کہتی پھر ٹھیک ہے، دس از توکل. ہاجر تو شی واز اے سلیو وومن، مسلم بھی نہیں تھی، ابھی مسلمان ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھوڑی دیر رہی ہیں، اور ایمان کا لیول دیکھیں، مطلب ہم سے تو بہت اوپر، رائٹ. کہتے پھر ٹھیک ہے، پھر اس میں بہتری ہے. پھر ہوا، پھر ہم سب کو واقعہ پتہ ہے کہ وہ اسماعیل السلام کو پیاس لگی، اور وہ صفا مروہ میں چکر لگائے انہوں نے پانی ڈھونڈنے کے لیے. پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنا پر مارا اور زمزم آیا، ٹھیک ہے، وہ زمزم وہاں سے آیا. اور آج عرفہ کا ڈے ہے، دا ڈے آف عرفہ. جسٹ امیجن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا یہ ایکٹ اتنا پسند آیا. کیا ایکٹ تھا وہ؟ صبر 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 صبر. اللہ پہ یقین کیا انہوں نے، اور پریکٹیکل وے میں اٹھی، عمل کیا، اور پانی کو ڈھونڈنے لگ گئی، پانی ڈھونڈے، پینک نہیں کی. اللہ کو یہ عمل کتنا پسند آیا کہ آج میلینز آف مسلمز ابھی حج کر رہے ہیں، اینڈ دے آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ صفا مروہ پہ، ٹھیک ہے، وچ ڈز ناٹ میک سینس. بٹ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، یعنی صفا اور مروہ کے چکر لگانا، ٹھیک ہے. واٹ ڈز اٹ ڈزنٹ میک سینس، رائٹ. بٹ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے ریچول بنا دی حج کی. وداؤٹ دس حج از انکمپلیٹ، ٹھیک ہے، اٹس اے ریچول. تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، دیکھیں یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ حج کی جتنی بھی ریچولز ہم کرتے ہیں، اٹس آل فرام ابراہیم علیہ السلام، آل فرام ابراہیم علیہ السلام. ان فیکٹ دین دین ابراہیم سے، ریلیجن آف ابراہیم، اسلام از دا ریلیجن آف ابراہیم علیہ السلام. 5 پلرز جو ہیں اسلام کے، سارے ابراہیم سے جا کے کنیکٹ ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کا بہت بہت مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. تو دیکھیں یو کین بی اینی تھنگ، آپ پہ کسی بھی طرح کا ٹیسٹ آ جائے، لیکن آپ کا ٹیسٹ ابراہیم علیہ السلام کے کسی بھی ٹیسٹ سے زیادہ بڑا نہیں ہو سکتا. وی آل ہیو ٹو بی پیشنٹ. تھوڑا سا اگر اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر یقین کرتے ہیں، تو تھوڑا صبر بھی ہم کر لیا کریں، تو کیا ہی بات ہے.
جنت صرف صبر والوں کے لیے ہے. جنت صرف صبر والوں، ساری چیزیں صبر سے کنیکٹ ہوتی ہیں. ایون شکر گزاری بھی صبر سے کنیکٹ ہوتا ہے جا کے. دا کانسیپٹ آف گریٹیٹیوڈ صبر سے کنیکشن ہے، پیشنس سے سارا. تو خیر اس کے بعد میں تھوڑا اسکپ کروں گا. پھر ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ وہ کعبہ، دی گریٹ کعبہ، ٹھیک ہے، جس میں لوگ طواف کرتے ہیں، اینڈ اٹ از نیور اسٹاپنگ، 24 آورس طواف کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا کہ کعبہ میں طواف نہ کیا جا رہا ہو، کعبہ کے ارد گرد. اس کعبہ کو بنانے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور وہ اس کعبہ کو بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، رائٹ. اور ہم سب کو پتہ ہے، رائٹ، سبحان اللہ. اور پھر اس کعبہ کو بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور وہ ایک بہت لمبی دعا ہے. اس کا میں ایک پارٹ صرف بتا دوں کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان میں سے مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کے آف سپرنگس یعنی اسحاق اور اسماعیل، یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ان میں سے ایک نبی بھیجی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ٹھیک ہے. اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ میں اپنے، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، وہ میرے اپنے فادر کی، میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، میں ان کا نتیجہ ہوں، ٹھیک ہے. تو اب دا تھنگ از کہ انہوں نے یہ دعا کی، رائٹ. اور دیکھیں یہاں پر ایک اور ایکیڈیمک پوائنٹ ہے. دوز آف یو جن کو ایکیڈیمکلی سیرہ سمجھنے کا بھی شوق ہے، اسٹوریز سمجھنے کا شوق ہے، یہ ان کے لیے ہے. دیکھیں جوڈائزم کا آپ کو کافی حد تک جیوز کی جو سائیکالوجی وہ آپ کو سمجھ آئے گی. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ ایک اور دعا کی، اور وہ یہ تھی کہ یا اللہ یہ جو میری آف سپرنگز ہیں، یہ جو میری اولاد ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے پروفٹس آئیں، نبی آئیں، ٹھیک ہے، اور ان کو تو عہدہ دیں، ان کو طاقت دیں، ان کو پاور دیں. اور انہی آف سپرنگ میں سے کون آیا؟ سلیمان، داؤد، اسحاق علیہ السلام میں سے سارے بنی اسرائیل پہ جو پروفٹس آئے، یوسف، یعقوب، ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے، ٹھیک ہے، اسحاق. اب دا تھنگ اس کے ابراہیم علیہ السلام سے جا کے سارے کنیکٹ ہوتے ہیں. سبحان اللہ، ان کی دعا تھی، انہوں نے دعا کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کو عہدہ دیں، ان کو چوز کریں، مطلب یہ چوزن ونز ہو، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تو اس کے وردی ہوئے، اگر تو اس کے قابل ہوئے تو ان کو یہ چیز مل جائے گی، رائٹ. اگر تو اس کے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یعنی یہ جو آف سپرنگز ہے تمہاری جو آگے اولاد ہے، اگر تو یہ اس کے قابل ہوئے تو ان کو میں پاور دوں گا، ورنہ نہیں. اب یہ قابل کیا مطلب؟ تقوی والے ہوئے، اللہ والے ہوئے. پھر کیونکہ اللہ کے یہاں فیوریٹزم نہیں ہوتی کہ جسٹ بیکاز میں ابراہیم علیہ السلام کی لینیج میں سے ہوں تو میرے لیے جنت ہے چاہے میں کچھ بھی کروں. دس از ناٹ ہاؤ اسلام ورکس. یہی تو بات ہے، یہی تو ڈفرینس ہے جوڈائزم اور اسلام. وہ ایکیڈیمک پوائنٹ کیا ہے؟ توراہ میں پڑھیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، دا نیو ٹیسٹمنٹ. جیوز کا کیا کانسیپٹ ہے کہ وی آر دا چوزن ون، ہم جو بھی کریں. اب یہ اسٹیٹمنٹ قرآن میں مینشنڈ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ توراہ میں مینشن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، کنڈیشن ہے کہ ان کے اعمال پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر تو ان کے اچھے اعمال ہوئے تو ان کو پاور ملے گی، ورنہ نہیں. اس کا تقویٰ زیادہ ہے، وہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ٹھیک ہے. آپ کے ابا جی چودھری صاحب ہوں یا اس طرح میں آج کل کی ایگزامپل دے رہا ہوں، دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کو پاور ملنی چاہیے اور آپ بھی بڑے سپیریئر ہیں اور آپ اس طرح اپنی سفارش اور اس طرح کی چیزیں نہیں چلا سکتے، رائٹ. آپ کے ابا جی اگر نیک ہوں، نیک انسان ہے، دیٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مینس کہ آپ بھی نیک ہو، اور آپ کو ایسا ٹریٹمنٹ نہیں ملنا چاہیے اس بیس پہ کہ آپ کے ابا جی نیک ہیں. یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا آپ نیک ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے. تو یہی بات آج کل جو بھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا، آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے. آج جو کچھ بھی اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، جیوز یہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی کچھ ہی دن پہلے میرے کچھ جیوز کے ساتھ کنورسیشن ہوئی اور میں نے ان سے یہ کوشچن کیا کہ ہاؤ کوڈ یو ڈو دیٹ، اینڈ دے ور زائنسٹ. میں نے ان سے کلیئرلی کوشچن کیا کہ کلنگ سم ون از رانگ، ہاؤ کوڈ یو ڈو دیٹ. مطلب کیوں انہوں نے کیا حوالہ دیا؟ انہوں نے یہ بات کی کہ ہم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. وی آر دا چوزن ون، ہم جو بھی کریں ہم اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ہیں،
یہ میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں یہ بات، کیونکہ یہ ان کی کتاب میں مینشن نہیں ہے اس لیے وہ گمراہ ہو گئے، اور یہ قرآن میں مینشنڈ ہے اسٹیٹمنٹ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے نہیں ہوگا، فیوریٹزم نہیں ہوگی، اگر تو ہاں آپ کی دعا قبول ہے، اگر تو اس کے قابل ہوئے تو ان کو یہ سب کچھ ملے گا۔ لیکن اب میری جو ان سے کنورسیشن ہوئی ان جیوز سے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس دنیا کو ہی جنت بنانا ہے، ہمارے لیے دنیا ہی جنت ہے، یعنی ہم سب سے سپیریئر ہیں، باقی سب فارغ ہیں، مسلمان کرسچنس یہ ہماری جوتی کے نیچے ہیں۔ میں آپ کو صحیح بات کہوں، ہم سپیریئر، ہم یو آر دا چوزن ون، ہم اللہ کے فیوریٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں نہیں، دے آر ناٹ مائی فیوریٹس، ٹھیک ہے، ان کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ نے ان کو فارغ کرا دیا، آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ تو یہی بات کہ ہمارے اعمال، اب دیکھیں یہ کتنی بڑی چیز ہے، وہ اس میں مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، قتل کر رہے ہیں، ان کا ایکسکیوز کیا ہے کہ ان کی کتاب میں ہے کہ وہ چوزن ون ہے، تو انہوں نے رول کرنا ہے، انہوں نے ایریاز پہ رول کرنا ہے، انہوں نے کانکر کرنا ہے۔ لیکن قرآن میں ہے کہ اگر تم نے ایک انسان کا بھی قتل کیا، چاہے وہ جیسا بھی ہو، گویا تم نے پوری انسانیت کا قتل کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے وائس ورسا۔ اور اب اگر آپ کو کوئی اورینٹلسٹ یا کوئی کوئی ایسا بندہ جو اسلام کا دشمن کہے نا کہ یور بک ہیز یور بک talks about killing people, your books talks about killing non-Muslims, or your books promote, or your books talks about violence, تو ان کو یہی کہیں کہ پلیز جا کے پہلے پڑھیں پھر بات کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے، وی مسلمز وی آر پیس لورز، ہمیں پیس، ہم ایسے کسی کو نہیں مارتے، ہم مارنے کو غلط سمجھتے ہیں، ہم قتل کو غلط سمجھتے ہیں، رائٹ۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں فیوریٹ وہی ہے جو تقوی میں زیادہ ہے، اللہ رنگ، صورت اور ریس کو نہیں دیکھتے، لیکن جیوز کا ہمارے سے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو، اور جس کی وجہ سے دنیا میں فساد پھیل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے اکارڈنگ اگر نہ چلو تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اینی وے دا پوائنٹ اس کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کو ڈسکس کر رہے تھے، بس اب اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ آفٹر سو مینی ایئرز ابراہیم علیہ السلام کی کافی ایج ہو جاتی ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی وائف ہوتی ہیں، اور وہ ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں ان کے گھر میں اسماعیل علیہ السلام کے، اور آ کے پوچھتے ہیں ان کی وائف سے، اسماعیل علیہ السلام کی وائف سے کہ ویئر از یور ہسبینڈ، ٹھیک ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام وہاں نہیں ہوتے ابھی، ٹھیک ہے، وہ کہیں گئے ہوتے ہیں، تو وہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ اب ان کی وائف کو نہیں پتہ ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، رائٹ، تو وہ کوشچن پوچھتے ہیں ہاؤ از یور لائف گوئنگ، تمہاری زندگی کیسی جا رہی ہے، تم دونوں کی زندگی کیسی جا رہی ہے، یعنی اسماعیل اور تمہاری، اینڈ شی از لائک بہت برے حالات ہیں، بس گزارا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب فائنینشلی بہت برے حالات ہیں، کچھ کھانے پینے کو نہیں ہوتا اس طرح، مطلب وہ انگریٹفل ہوتی ہیں اور کمپلینس کرتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب تمہارے ہسبینڈ آئے نا اسماعیل، تو ان کو کہنا کہ یو نیڈ ٹو چینج یور ڈور، میں اردو میں بتا دیتا ہوں، مطلب پہلے انگلش میں بتاتا ہوں، یو نیڈ ٹو چینج دا ڈور آف یور ہاؤس اینڈ ریپلیس اٹ ود دا گیٹ، یعنی تمہیں اپنے گھر کے دروازے کو بدلنے کی ضرورت ہے اور گیٹ کے ساتھ ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، پھر خیر ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں کہہ کے، اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، اور وہ ان کی وائف ان کو بتاتی ہیں کہ اس طرح ایک شخص آئے، اور کافی ایجڈ تھے، ایج میں کافی زیادہ تھے، اور انہوں نے آ کے اس طرح ہمارے حالات کا پوچھا کہ کیسے ہیں، تو پھر اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا پھر کیا کہا انہوں نے، پھر کیا کہا، اینڈ شی واز لائک کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈور کو گیٹ کے ساتھ ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہیں پہ اسماعیل علیہ السلام ان کو طلاق دے دیتے ہیں۔ مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے، وائی، بیکاز اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی وائف بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی وائف بہت زیادہ انگریٹفل تھی، بہت زیادہ۔ اب پاز ہیئر، یہ کوئی جنرل رول نہیں ہے کہ آپ جا کے اپنی وائف کو، اگر آپ کی وائف انگریٹفل ہے اور آپ جا کے اس کو کہیں کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، جنرل رول نہیں ہے، اللہ عالم ہمیں بات سمجھانے کے لیے، رائٹ، بٹ وی شوڈ ناٹ بی انگریٹفل، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے کہ ان کے پاس سے ہی
جو ہے انگریٹفل ہونا، یہ مطلب کانسیپٹ گزرتا ہی نہیں، ان کے پاس سے بھی نہیں گزرتا. ہی واز سو گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور صبر والے تھے، ان کے لیے بہت سیریس بات تھی، رائٹ. تو خیر اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہے، ایک گھنٹہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، آگے انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے. لیکن ابراہیمی مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ پہلے تو ہم ان کی لائف پڑھیں اور ہم ان سے لیسنز دیکھیں کہ ہمیں کیا کیا لیسنز ملتے ہیں. اور جو پرومیننٹ لیسن ہے وہ دیکھیں، وہ وہی ہے صبر. یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزمائیں گے، یہ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ میں نے تمہیں مصیبت میں، مشکل میں پیدا کیا ہے، اور تم پہ مصیبت آئے گی، چاہے تم کہیں بھی ہو، جیسے بھی ہو، تم پہ مصیبت آئے گی. تو ہم سب پہ مصیبت آئے گی، پرابلمز آئیں گی. تو ہمیں یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ میرے پہ مجھے ٹیسٹ نہ کریں، یا پھر فار ایگزامپل ہمیں یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ میرے پہ مصیبت نہ آئے. فیکٹ از آئے گی، مصیبت سے کوئی نہیں بچ سکتا. دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس مصیبت کو فیس کرنے کے لیے جو طاقت چاہیے میرے اندر، وہ طاقت پیدا کر، میرے اندر وہ صبر آئے، وہ صبر پیدا کر. اور یہ سب باتیں دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام جیسا صبر اور جیسی ریزیلینس تھی ان میں، ہم سب میں اگر وہ پیدا ہو جائے تو ہماری یہ زندگی بہت خوبصورت ہو جائے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کمپلینس کرنے لگتے ہیں، بزنس میں تھوڑا سا ڈاؤن فال آ گیا، انگریٹفل ہو گئے، اولاد کی طرف سے پریشانی. ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری پڑھیں. آپ کو یہ تو نہیں کہا جا رہا اپنی اولاد کو ذبح کریں، آپ کو یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ صحرا میں جا کے اپنی فیملی کو چھوڑ آؤ. آپ کا ٹیسٹ جیسا بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا ٹیسٹ نہیں آ سکتا آپ پہ، تو بہت، اور انہوں نے پاس کیا. پاس کرنے کی وجہ سے ان کو خلیل اللہ کہا. جب آپ پہ ٹیسٹ آئے گا، اگر آپ پاس کریں گے، پلیز پاس اس کو کنسیڈر کریں. جب آپ وہ پاس کریں گے تو آپ کا درجہ بہت بڑھے گا، آپ اللہ تعالیٰ کے فیورٹ ہو جائیں گے، پھر آپ کے لیے بہت انعامات ہیں. یہ وہی رب ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. یہی رب تمہیں بھی آزمائے گا، ہمیں بھی آزمائے گا. اور اگر ہم یہ ٹیسٹ کو پاس کریں گے تو ہمارے لیے بہت بڑا اجر ہے، عظیم. جنت الفردوس میں ہمارے باغات ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ صبر اور وہ حوصلہ پیدا کرے. بارک اللہ ولکم فی قرآن الحکیم. السلام علیکم.